बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, अभी कुछ देर पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री। उस वीडियो का थंबनेल आपके साथ भी शेयर किए देता हूँ। इंजीनियर मिर्ज़ा की बेगम की पहली दफ़ा अपील। मैंने भी देखा कि इंजीनियर साहब की मिसेज़ आ गई हैं। मैंने उस वीडियो को खोला और खोल के इन खातून की पूरी वीडियो मैंने देखी। तो इंजीनियर साहब की मिसेस की, यानी ये जो खातून बोल रही हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। आइए पहले देखते हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि ये खातून यानी इंजीनियर साहब की जो मिसेस हैं वो कह रही हैं और हम किस कदर गिरे हुए मुआशरे का हिस्सा हैं। देखिए, वन बाय वन शुरू करते हैं। जी, खातून फरमाती हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ फ़ातिमा फ़ज़ल और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये मुहतरमा फ़ातिमा फ़ज़ल साहिबा हैं, क्या कहती हैं? एक कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियो उन लोगों ने हाइप में ली हुई है और उसके ऊपर बार बार उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। मैंने वो पूरी वीडियो देखी और मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि उन्होंने कतन नबी अलैहिस्सलाम के लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों जिसमें उनकी तौहीन की गई हो। तो हमारी मोहतरमा बहन से ये गुजारिश है कि आपने ये वीडियो देखी और पूरी देखी और उसके बाद आपकी ये राय है। मेरा सवाल ये है कि आपने इनकी तमाम वीडियोस देखी हैं, इससे पहले वाली जो हैं या जब से ये बना रहे हैं, ये कितनी वीडियोस आपने देखी हैं? एक बात। दूसरा, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको लगा कि उन्होंने कोई गुस्ताखी नहीं की? शायद इसकी वजह ये तो नहीं कि आप उनकी बेगम हैं या मिसेस हैं। अच्छा, लेकिन फिर ये जो इतनी बड़ी तादाद इस मुल्क में कह रही है कि उनका यही मकसद है, यानी वो जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन अल्फाज के बारे में अब हम तहकीक करेंगे ना। हम पूछेंगे कि इंजीनियर साहब, आपने कहा कि जो क्रिश्चियंस हैं वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मौसूफ़ के दो जो बयानात हैं, पहले तो उसी में तज़ाद है। ख़ुद ही कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि वो कहते हैं, मैंने कहा वो समझते हैं। जबकि आप वीडियो निकाल के देखिए जिसमें साफ साफ मौसूफ़ कह रहे हैं कि वो कहते हैं। तो एक तो यही झूठ, ये जो झोल है उनकी गुफ्तगू में, यहीं से साबित हो गया कि वो शख्स झूठा है। दूसरा, वो कहता है कि ये बात उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है, तो यहाँ भी फ्रॉड कर रहा है। क्रिश्चियन कह रहे हैं कि हमारा तो नहीं लिखा हुआ। तीसरी बात, ये कह रहा है कि क्रिश्चियंस का ये फ़िलॉसफ़ी है, ये सोच है। स्क्रिप्चर्स को भी छोड़िए, जो उनके उलमा हैं, ये क्रिश्चियन हजरात हैं, जब उनसे पूछा मुतअद्दिद लोगों ने, वो कहते हैं हम तो ऐसा नहीं सोचते। चौथा, एक साहब जनाब अब्दुल वारिस भाई, आई थिंक, जो पहले क्रिश्चियन थे फिर कन्वर्ट हुए, मुसलमान हैं, और इंजीनियर ने उनको फ़ोन भी किया और इस बात पे उनको दबाने की, स्नब करने की कोशिश की कि जी देखें वो ये कहते हैं तो उसका मतलब तो फिर यही है ना। ये तुम कौन होते हो भाई मतलब समझाने वाले? देखना तो ये है जिन पे तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो वो उसका क्या मतलब लेते हैं। तो चार बातें यहाँ इसके ख़िलाफ़ हैं, यानी ये झूठा है। आगे चलते हैं, मोहतरमा क्या फरमाती हैं। उसकी वजह यह है कि इंजीनियर साहब ने अपने उस बयान में और वीडियो में एक मौक़िफ़ पेश किया जो कि क्रिश्चियंस का है और उन्होंने उसको प्रूफ और स्यापा ये है मेरी बहन कि जिसको आप कह रही हैं कि उन्होंने क्रिश्चियंस का मौक़िफ़ पेश किया। पहले तो किस क्रिश्चियन ने आके मौसूफ़ से मिन्नत तरला किया कि जनाब हमारा ये मौक़िफ़ है और ये बयान कर दीजिए। दूसरी बात, वो ऐसा कौन सा मौका था जिस पे ये कहते कि उनका यहाँ पे ये वाला मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। तीसरी बात जो मैंने शुरू में कही, ना उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ना खुद क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि हम ये कहते हैं हमारा ये मौक़िफ़ नहीं है। तो ये तो ऐसे ही है, आप ज़बरदस्ती इंजीनियर को बचाने के लिए उनके ऊपर थोपी जाएँ तो थोपी जाएँ, वरना तो मौसूफ़ ने अपनी राय दी है ये कह के कि वो ये कहते हैं।
یا یہ پھر مان لیجئے کہ کوئی بھی بات کہہ دے کہ انجینئر کو کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، میں کہوں کہ انجینئر کو پورا پاکستان ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں انجینئر کو گالیاں دینے والی، تو پھر کیا اس پہ کوئی معترض تو نہیں ہوں گی آپ یا آپ کے یہ جو سو کالڈ ہسبینڈ؟ اور ناظرین میں پھر بتاتا چلوں کہ ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے کہ ان کے ہسبینڈ کی حقیقت کیا ہے، یہ انجینئر صاحب کی ان موصوفہ جو بیگم صاحبہ ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، آگے سنیے۔ کرسچنز کے الفاظ ہیں، کون سی دلیل کے ساتھ؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں نے یہ بات ہی نہیں کی، میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا۔ یہ تو آپ محترمہ فرما رہی ہیں کہ اس نے کوئی دلیل ولیل دی ہے، اس ذلیل نے کوئی دلیل نہیں دی، یہی تو پرابلم ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ ہوں، آپ سب لوگ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، میں اس ملک میں اکیلا پڑھا لکھا ہوں۔ تو جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں محترمہ، جنہوں نے پکڑا انہوں نے بتایا کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، آگے سنیے۔ کرسچنز اس طرح بولتے ہیں، کرسچنز یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ ایجوکیشن کی دھوکہ، آپ بھی دھوکہ دے رہی ہیں کہ کرسچن یہ سمجھتے ہیں۔ میری بہن اس کی ویڈیو میں وہ صاف کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرسچن یہ کہتے ہیں، سمجھتے والی بات تو ابھی آپ کہہ رہی ہیں، یہ بعد میں جو اس نے کہی، تو آپ بھی جھوٹی ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ ضروری بھی ہے، مطلب اگر انہوں نے یہ بات سکھائی ہے تو بچوں کو، آنے والی نسل کو یہ بات پتہ ہوگی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ میری بہن ایک دور تھا، ہم بھی بچے تھے، آپ بھی بچی تھیں، ہم سے پہلے ایک نسل تھی، وہ بھی بچے تھے کبھی، اس سے پہلے ایک نسل، پچھلے 2500 سال سے کوئی نہ کوئی تو نسل بچے رہے ہیں نا، تو وہ کیا سمجھتے تھے میں بتاتا ہوں۔ میں جب بچہ تھا اور اب بھی یہی سمجھتا ہوں، اور میرے بچے انجینئر کے بتائے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ تو بتانے کی انجینئر نے کیا سکھایا نئی نسل کو، وہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں۔ اگر وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی نبی ہیں تو ظاہر ہے وہ ان پہ ایمان لے آئیں گے، وہ ان پہ ایمان نہیں لاتے مطلب وہ ان کو نبی نہیں مانتے، یہی بات ہے نا۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، یہ سادہ سی باتیں 4th 5ویں 8ویں 10ویں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، نہ بھی لکھی ہوں معاشرے میں ان پڑھ لوگوں کو بھی پتہ ہے یہ کرسچنز ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ جو بھی مانتے ہیں، یہ پتہ ہے ہمیں۔ یہ انجینئر اس میں کیا بتا رہا ہے؟ جو بتا رہا ہے وہ پرابلم ہے، جو وہ بتا رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے اس کا تو اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ آگے سنیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آج کے دور میں جن کو یہ بات پتا بالکل بھی نہیں ہوگی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کلیئرلی۔ یہ میری بہن کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا کہ کرسچنز ہمارے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ مجھے میرے بچوں کو تو پتا ہے، ان پڑھ بچوں کو جا کے جو مزدوریاں کر رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں، تو یہ کن کو سکھا رہے ہیں وہ؟ یہ تو سمپل سا سادہ سا ایک فارمولہ ہے جو پتہ ہے، سکھ بھی نہیں مانتے، ہندو بھی نہیں مانتے، تو آپ یا موصوف کیا سکھا رہے ہیں اور کس کو سکھا رہے ہیں اور کیوں سکھا رہے ہیں؟ سنیے آگے۔ بتائیے ان سینس کے کرسچنز کا آخر ہمارے نبی کو لے کے عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہم بھی یہی مانتے ہیں، ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ جی۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتا تھی اور بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ آیا وہ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے۔ تو ابھی کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ وہ نبی نہیں مانتے، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ نبی کیوں نہیں مانتے، تو ویڈیو میں کس والے پورشن میں انجینئر مرزا اور پلمبر نے یہ بتایا، ایکسپلین کیا کہ وہ نبی کیوں نہیں مانتے؟ یہ کہاں ایکسپلین کیا اس نے؟ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہے تو وہ سمجھانے کی روح سے تھا، ان کے الفاظ میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی۔ اور اوہو میری بہن، یہ انہی کے الفاظ سے تو پرابلم شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے، اس گھٹیا شخص نے ایک گھٹیا لفظ بولا جو کہ اس کی اپنی اصطلاح ہے، نام ان کا لے دیا، یہیں سے تو پرابلم ہے۔ آپ کہہ رہی اس نے نہیں بولا، کیونکہ اگر یہ ہوتا کہ اس نے کہا جی کہ کرسچنز کہتے ہیں اور کرسچن کہتے ہیں ہاں جی ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے. تو یہ تو سب کو پتا ہے. وہ جو لفظ اس نے ان کے سر تھوپا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ہم کہتے. اب جی چونکہ اس کے معنی یہ ہیں, اس کے معنی وہ ہیں, اس کے معنی یہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے, یہ کہانیاں کرا رہا ہے ہمیں. آپ بھی اب کہانیاں کرا رہی ہیں. آگے سنیں ذرا محترمہ کیا کہتی ہیں. ایک ایسا بندہ, یا میں کچھ باتیں ہائی لائٹ کرتی چلوں ان سینس اس بارے میں کہ وہ کس طرح کے انسان ہے. میں نے انیشلی جب سٹارٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا عروج کا ٹائم شروع ہوا اور جب ان کے بارے میں ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی, تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے ٹیچرز کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ بہت بڑا فتنہ ہے انجینئر محمد علی مرزا, بہت بدتمیز آدمی, بہت بلنٹ آدمی. آپ یونیورسٹی میں تھیں, یونیورسٹی میں پڑھے لکھے ٹیچرز پروفیسرز موجود تھے, اور وہ اس موصوف کے بارے میں کیا کہتے تھے. آپ نے ان پہ یقین نہیں کیا. آپ نے کیا کیا, آگے سنیے ذرا. اور اس کو بالکل نہیں سننا اور بہت بڑا فتنہ ہے اور بلا 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 بلا. تو وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک نیچرل سا لا ہے کہ جس چیز سے جتنا روکا جائے اس کی کریوسٹی اتنی بڑھتی ہے. تو محترمہ پھر تو آپ کے ٹیچرز نے صرف انجینئر مرزا سے ہی نہیں آپ کو روکا ہوگا, اور بھی کافی چیزوں سے انہوں نے روکا ہوگا. اور جو اصول آپ بیان کر رہی ہیں اس کے مطابق کریوسٹی بڑھتی ہے اور پھر اس کو دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو جو چیزیں سے انہوں نے آپ کو روکا نیچرلی آپ کے بقول, وہ آپ کا دل کیا ہوگا, وہ بھی پھر آپ نے کھول کے چیک کیا ہوگا, دیکھا ہوگا. کریوسٹی جو ہوئی, بیسک ہیومن نیچر جو ہوئی, تو وہ بھی پھر آپ نے کیا ہوگا. جو انہوں نے منع کیا, یعنی وہ سب اس کریوسٹی کے تحت آپ کر بیٹھی ہیں. آگے دیکھیے. تو یہ تو ہر بندے میں ہوتا ہے. اگر آپ کو کہا جائے نا کہ نہیں, ہر بندے میں میری بہن نہیں ہوتا. ایک لمٹ ہوتی ہے, معاشرہ ہوتا ہے, اقدار ہوتی ہیں, روایات ہوتی ہیں, تربیت ہوتی ہے, تعلیم ہوتی ہے, جو فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو بات ہمیں منع کی جا رہی ہے یہ نہیں کرنی. یہ بات ہے, اس میں جا کے شاید ہم چیک کر سکتے ہیں. کوئی لمٹس بھی تو ہوتی ہیں, کوئی باؤنڈریز بھی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. لہٰذا نہ تو ہر بندہ ایسے سوچتا ہے اور نہ ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جس بھی چیز کے بارے میں روکا جائے اس بارے میں ہی کریوسٹی ہوتی ہے. آپ کے دماغ کے فطور نے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں سننا, تو چلے سنتے ہیں, مزہ تو آئے گا. اب وہ مزہ کیا ہے کہ 5 نمازوں میں ساری رکعتیں چھوڑیں, ٹوٹل 17 رکعتیں پڑھیں, نمازیں اکٹھی کر لیں, جان چھڑائیں. اتنا آسان دین. 5 منٹ میں وہ آپ کو گرامر سکھاتا ہے, 10 منٹ میں وہ آپ کو وہ بنا دیتا ہے, مجتہد بنا دیتا ہے, اور وہ آپ کو گرامر سکھا دیتا ہے, عربک سکھا دیتا ہے, 1 گھنٹے میں آپ کو قرآن سمجھا دیتا ہے. اتنے شارٹ کٹس. پھر ٹھیک ہے, مزہ تو ہے. ظاہر ہے ادھر اتنا لنتھی, لمبے چوڑے قرآن پاک کو پڑھیں, تفسیر کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, کیا پڑھتے پھر. یہ ہم بس فٹافٹ انجینئر بنائی جا رہے ہیں, آپ بنتے جا رہے ہیں. بنانے کا کام اس کا تھا, انجینئر جو تھا, لیکن اس نے کچھ اور بنانا تھا, بناتا کچھ اور پھرا ہے, اور ہمارے ہاں سے ہی لوگ بنتے پھرے ہیں. تو اب آپ آگے دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن کیا فرماتی ہیں. فلاں چیز کو کلک نہیں کرنا. بندہ کہتا ہے میں اب کلک کر کے دیکھوں گا ہوگا کیا. میں نے سننا شروع کیا, پھر میں نے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں جاننا شروع کیا. یہ جو آپ نے تب ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا شروع کیا, یہ کہاں سے؟ ہاں, وہ چونکہ آپ ان کی وائف ہیں بمطابق اس ویڈیو کے تھمب نیل کے, تو گھر سے ہی پتہ چل گیا ہوگا, یا پھر کوئی سورس بتا دیجئے جہاں سے ہمیں بھی پتہ چلے ان کے بارے میں ڈیٹیل. اچھا, ذہن میں جتنا ان کے الفاظ سے اور ان کے کہہ لیں کہ اخلاق سے جتنا پتہ چلا, اس بندے کے ذہن میں ایک ہی چیز. یہ جو ان کے اخلاق اور الفاظ سے آپ کو پتہ چلا ہے نا میری بہن, یہ کوئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں چلا. انہی کے الفاظ سے جن سے آپ کو یہ سب پتہ چلا جو ابھی آپ فرما رہی ہیں, ان کے انہی الفاظ سے ہمیں یہ لگا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, یہ فراڈ ہے, یہ منہ سے کچھ اور کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کچھ اور ہے, یہ فرنٹ مین کسی اور کا ہے. ایسے الفاظ بارہا علماء نے, یوٹیوبرز نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, آپ کو بڑی ترتیب سے مل جائیں گے. کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریئل فیکچول بکش دین تھا وہ آپ تک لانا چاہ رہے تھے. جی, یہ جو اللہ تعالیٰ کا ریئل فیکچول دین تھا وہ ہم تک لانا چاہ رہے تھے.
1.5 घंटे की वीडियो में, जिसमें पौना घंटा और 1 घंटा वो अपनी तारीफ़ें, मेरा प्लेटफॉर्म, मैंने ये किया, मेरी जुल्फ़ें, मेरा हुस्न, मेरी पगड़ी, मेरी दाढ़ी, मेरे कपड़े, मेरी सादगी, और मैंने ये किया। इसमें दीन कहाँ था, ज़रा बताएंगे हमें तो आप प्लीज़। अच्छा, फिर वो जो उन्होंने फैक्चुअल दीन बयान किया, वो 1400 साल में एक शख्स जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी और फिर जॉब की, मामूली सी 17वें-18वें ग्रेड की, फिर उसको निकाल भी दिया गया, उससे आपको वो जो फैक्चुअल दीन है वो समझ आ गया। लेकिन आपको वो वाला फैक्चुअल दीन, जिन्होंने दीन को पढ़ा, जिन्होंने मास्टर्स किए, पीएचडीज़ की, डॉक्टर कहलाए, मुफ्ती कहलाए, अलामा कहलाए, जिन्होंने अपनी अपनी पूरी ज़िंदगियां वक्फ कर दी और प्रचार नहीं किया अपने इस काम का, उनसे आपको कख समझ नहीं आया। और जो बंदा सारा दिन अपनी वीडियोज़ में बैठ के अपनी इस 2 नंबरी का प्रचार करता है, वो आपको समझ आ गया। यही बात समझ से बालातर है। यानी एक तरफ एक ज़माने में, पिछले तो बहुत बड़े बड़े थे ना, वो तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, उनको तो छोड़ दीजिए, उनके तो पाँव की खाक के बराबर भी ये नहीं है। आज ही के दौर में बात कर लेते हैं कि मेरी बहन आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का बताया हुआ, डॉक्टर इसरार का बताया हुआ, यानी मौलाना इसहाक साहब का, जावेद अहमद गामदी साहब का, आपको मुफ्ती तकी उस्मानी का, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का, आपको दीन समझ नहीं आया बताया हुआ। आज के दौर और भी बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई मॉड स्कॉट स्पीकर सुनने हैं, नुमान अली ख़ान का, मतलब आपको दीन नहीं समझ आया और इस शख्स का आपको आ गया। ये बड़ा हैरान कुन है। इस पे आगे बात करते हैं जी। एक मैं प्रोफेसर साहब का शायद नाम भूल रही हूँ, मैंने उनका एक लेक्चर देखा, उन्होंने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बात उस लेक्चर में सिखाई हुई थी कि हम लोग अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह और इंसान का ताल्लुक़ इतना करीब है कि उनके अल्फाज इस तरह थे कि मैंने आज तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं देखा जो अल्लाह से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हो। यानी एक इंसान से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह अपने बंदे से करता है। ये छोटी सी एक बेईमानी मेरी बहन आप कर गई, हमें भी बता देती उस प्रोफेसर साहब का नाम जिन्होंने आपको इतनी अच्छी बात सिखाई। आपने इतनी लंबी वीडियो एक झूठे फ्रॉडियो के लिए बार बार नाम लेके बना दी, इंजीनियर नहीं, ये इंजीनियर, ये इंजीनियर। एक प्रोफेसर साहब ने आपको बहुत अच्छी बात बताई, उनका आपने हमें नाम भी बताना गवारा नहीं किया, हालांकि बात उनकी आपको बहुत पसंद आई। इस 2 नंबरी और बेईमानी की क्या वजह है, शायद आपके जहन से निकल गया होगा। चलें आगे चलें। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी में पिछले कई दहाइयों से एक बात चली आ रही थी, फिरकावारियत। आपकी कम्युनिटी, आपकी कौन सी कम्युनिटी है ज़रा बताइएगा। और अगर आप कम्युनिटी से मतलब पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हैं तो सिर्फ 6-7 दहाई हैं। अगर आपका मतलब इस हमारी कम्युनिटी से इंडो पाक की जो कम्युनिटी है तो शायद 1000 साल से भी ज़्यादा। यानी कौन सी कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी में पता नहीं कब से ये चल रहा है, हमारी कम्युनिटी के कुछ और हैं, तो ज़रा क्लियर कर दीजिए आपसी कम्युनिटी से क्या मुराद। और मुल्लाओं का एक कॉन्सेप्ट और कल्चर, जैसे कि अगर कहा जाए, हाँ, मुल्लाओं का याद आया, तो असल प्रॉब्लम ये मुल्लाओं से है। यानी इस दीन के साथ अब ये जुल्म होगा। गलतियाँ खामियाँ इस मुल्क के टीचर्स में भी हैं, सियासतदानों में भी हैं, बैंकर्स में भी हैं, डॉक्टर्स में भी हैं, इंजीनियर्स में भी हैं, लेकिन मुल्ला वाली गलती आप लोग माफ़ नहीं करते, है ना। और मुल्लाओं ने जो हज़ारों अच्छे काम किए उनसे भी आपको कोई मतलब नहीं। आपको उनकी जो मिस्टेक्स हैं जिसके लिए अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं इंसान होने के नाते, वो आप लोग माफ़ नहीं करते। और आपकी अक्ल पे मैं हैरान हूँ कि मेरी बहन, मुल्लाओं की तो गलती आपने गिनवाई भी नहीं, साबित तो कीजिए। जबकि सिर्फ एक बंदे की सारी वीडियोस देख लीजिए, मुफ्ती इमरान सफदर साहब की, वैसे और भी बहुत हैं, 5-6 हैं, सारे उलमा नहीं हैं, 5-6 ही हैं, 10 कर लें, उनमें से एक मुफ्ती इमरान सफदर साहब की देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मौसूफ की गलतियों का तो ढेर लगा पड़ा है, झूठों की लाइन लगी पड़ी है। और झूठ भी वो नहीं जो इल्ज़ामी झूठ होते हैं, जैसे ये कहता है सचमुच वाले, एक वीडियो में ये कहा, 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 जिससे तीनों बातें साबित होती हैं कि बंदा कम इल्म भी है, बंदा झूठा भी है और बंदा मुनाफिक भी है, और सिर्फ शोहरत का दिल दादा है और कुछ भी नहीं। तो
اب ملا اصل میں آپ کا پرابلم ہے، اور یہ آپ کا نہیں پرابلم، یہ یہود کا بھی پرابلم ہے، یہ قادیانی کا بھی پرابلم ہے، یہ ہندوستان کا بھی پرابلم ہے، امریکہ کا بھی پرابلم ہے، یہ جو ملا ہے یہ پوری دنیا کا پرابلم ہے، یہ کوئی آپ کا اکیلی کا نہیں ہے، جتنے اسلام دشمن سب کا پرابلم ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا قصور نہیں ہے۔ اور یہ سبق جو پڑھایا نا اس گھٹیا شخص نے، جو اس ویڈیو کے مطابق آپ کے شوہر ہیں، وہ گند اسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے، ملا کو بدنام کرو، ملا کو بدنام کرو۔ دوسرے ذرا کہتے تھے کہ یہ والے غلط ملا، یہ والے اچھی، اس نے نہیں، سارے ہی ٹوٹل۔ اور خود کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ جو زلفیں رکھی ہیں، یہ جو داڑھی رکھی ہے، یہ ریلیجس گیٹ اپ کا حصہ ہے، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے، میں زلفیں رکھتا پھروں۔ ہاں آگے چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک محفل میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر کوشش ہوتی تھی کہ دعا کرنی ہے، ہاں جی ملا کون ہے وہ دعا کرے گا، جنازہ پڑھانا ہے ملا کون ہے وہ جنازہ پڑھائے گا، نکاح پڑھانا ہے ملا کدھر ہے وہ نکاح پڑھائے گا۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے موصوف کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ محفل ہوتی تھی تو جنازے کے لیے ملا کو بلایا جاتا تھا، نکاح کے لیے ملا کو بنایا جاتا تھا۔ پھر اس عالم اسلام کے منظر نامے پر ایک پلمبر مرزا، یا آپ کے بقول انجینئر مرزا، یا آپ کے اس ویڈیو کے مطابق ہسبینڈ، وہ عالمی منظر نامے پہ آتے ہیں مسلمانوں کے، وہ ملا کا راج ختم کرتے ہیں، وہ جو فرقہ واریت ہے اس کو ختم کرتے ہیں، یہ جو بابا پرستی کو بند کرتے ہیں، وہ بابوں کو مار دیتے ہیں، وہ فرقوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، وہ پھر ایک عالم اسلام کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بناتے ہیں۔ وہ جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، ان میں سے کون سا ہے جو اس دنیا میں ان کو نہیں جانتا والا جو سنیریو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد اب نہ جنازے کے لیے کسی مولوی کو بلایا جاتا ہے، نہ کسی نئی نسل کو پتہ ہے کہ فرقے کون سے ہیں، بس یہ پتہ ہے کہ ایک فرقہ اچھا ہے، وہ ہے اہل سنت، وہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ اس سے انجینئر مرزا کا تعلق ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ اور موصوف کہتے ہیں کہ میں کسی فرقے کو غلط نہیں کرتا، بس فرقے ہیں غلط، میں سب کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتا ہوں لیکن فرقے ہیں غلط، میں سب کے بارے میں کہتا ہوں کہ چندہ دے لیکن چندے لیتے غلط ہیں۔ اتنے ان کے غلط کاموں میں تم خود اس کا ساتھ دیتے ہو، تو ابھی بھی میری بہن سنیریو وہی ہے، ابھی بھی جنازہ مولوی ہی پڑھاتا ہے، ابھی فرقے قائم دائم ہیں، ابھی جو قبروں کے اوپر جو ہے وہ قبر پرستی بھی چل رہی ہے، میلے بھی لگ رہے ہیں، عرس بھی ہو رہے ہیں، کچھ چینج نہیں ہوا، اتنا سا بھی چینج نہیں ہوا۔ یہ جو گنتی کے 25 30 50 100 لوگ ہوں گے آپ کے جیسے، باقی تو کچھ چینج نہیں ہوا۔ اور آپ کے بارے میں تو یہ ویڈیو بتا رہی ہے کہ آپ ان کی بیگم صاحبہ ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اتنا ایک کلچر خراب ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایک نکاح میں یہ چیز آبزرو کی، اور میں اتنی حیران ہوئی اس ساری سینیریو کو سن کے کہ جس طرح میں بیٹھی ہوں اس طرح لڑکی بیٹھی ہے، اینڈ اس کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ ایسے 7 آ کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھ کے اس کو کلمے پڑھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ کون سے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے؟ یعنی کلمے پڑھانا اور پوچھنے والا، اس پہ آپ کو اعتراض ہے؟ یہ ان کے ساتھ بیٹھنے پہ، غالباً ان کے ساتھ بیٹھنے پہ، کیونکہ پوچھنا تو دین کا حصہ، کلمے بھی دین کا حصہ ہیں، تو میرا محتاط اندازہ ہے کہ آپ کو پرابلم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے، اور آپ غالباً کسی بڑی مورس کوڈ فیملی سے ہیں جہاں پہ مولوی صاحب ہیں ساتھ آ کے چپک کے بیٹھ گئے ان محترمہ کے، ورنہ ابھی تک ہمارے ہاں تو یہ معاشرے میں کہاں دیکھتے ہیں، یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب سامنے بیٹھتے ہیں، سامنے بیٹھ کے پوچھتے ہیں، ساتھ بھی بیٹھے تو ایک علیحدہ چیئر ہوتی ہے اس پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ جیسے بالکل چپک کے والی بات آپ نے سنائی، یہ آپ نے دائیں بائیں کہیں دیکھا ہوگا، ان کو روکیے، یہ واقعی غلط ہے، باقی بھی اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کہاں سے ہیں چیک کیجئے، ان کو سمجھائیے یہ غلط بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کہہ لیں کہ اتنا فساد میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی اندھیر نگری بنایا ہوا تھا اسلام کو ہیں، یعنی یہ جو ساتھ بیٹھنا، یہ فساد اور اندھیر نگری، کلمے پڑھانا، پوچھنا، یہ والی فساد نگری کی آپ بات کر رہی ہیں، اس میں کہاں فساد ہے؟ ذرا بتائیے گا، آگے دیکھتے ہیں۔ شاید ملاؤں نے آ کے آپ یقین مانے وہ آئینہ صاف کیا تو اس بندے کو پریز کریں، اس نے آپ بقول آپ کے یہ جو انجینئر مرزا نے وہ آئینہ صاف کیا ہے، یعنی وہ جو گرد ایک 200 300 سال لگا کے آئینے سے صاف کر دی گئی تھی،
یہ تو اس نے نیچے پڑی ہوئی گرد کو اچھالا ہے, سب کو بتایا کہ یہ گرد ہے بھائی, بھولتے کدھر جا رہے ہو. واللہ میں بہت پڑھتا لکھتا ہوں کتابیں, یہ چشتی رسول اللہ کسی کتاب میں کس پیج پہ ہے, یہ اس بندے نے بتایا. اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر میں 10,000 لوگوں کو اپنے ارد گرد جانتا ہوں جن میں علماء بھی شامل تھے, ان میں سے بھی اکثریت کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے فلاں کتاب میں یہ ہے. اور یہ جو فرقے ختم کرنے والا, یہ تو اس نے وہ بڑھایا ہے, قبر پرستی تو بڑھائی ہے اس نے, کم تو کچھ نہیں کیا. تو کس شیشے کس آئینے کی بات کر رہی ہے میری بہن؟ آپ کو پتا ہے اتنا پولیٹیشنز آپس میں بغض نہیں رکھتے جتنا ملا ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں. جی نہیں, معذرت, کون سے ملا آپ دیکھتی رہتی ہیں, ذرا بتائیے گا جن کا اتنا بغض ہے. ہم نے سیاستدانوں کو دیکھا ہے, وہ جلسے جلوسوں میں پارلیمنٹ میں دست و گریباں ہوتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے سکینڈلز اچھالتے ہیں. یہ علماء والا ہم نے نہیں دیکھا. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے کہ آپ نے یہ کہاں دیکھا. اور باقی رہی بغض اور لڑائیاں جھگڑے, یہ تو بینکرز کے ساتھ بھی رکھتے ہیں, اساتذہ کے ساتھ بھی رکھتے ہیں, بزنس مین کے ساتھ بھی رکھتے ہیں. تو یہ صرف ملا والا آپ سب کو کیوں نظر آتا ہے بھائی؟ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے تو اس گند کو اور اچھالا. اس گند کو اچھالنے کا جتنا بڑا سبب یہ اکیلا بندہ بنا ہے, وہ سب مل کے بھی اتنا نہیں اچھال سکے جتنا اس اکیلے بندے نے یہ گند اچھال دیا. یہ کریڈٹ جاتا ہے اس کو. آگے سنیے. ممبر پہ بیٹھا ہوا اگر ایک ملا چیخ رہا ہوگا, اس کو نہیں برداشت کہ میری آواز سے اونچا کوئی دوسرا چیخے. توبہ, اس حساب سے جتنا یہ چیختا ہے, یہ تو ملا تو پھر بھی کوئی سوال سن لیتے ہیں, یہ تو اپنی اکیڈمی میں سوال بھی سننا گوارا نہیں کرتا. اور اس سے کوئی سوال پوچھے نا, اس لیے پبلک میں نہیں جاتا. یہ اس سے زیادہ کون کرتا ہے, اس سے زیادہ اونچی, یہ جس طرح وہ سگریٹ کا کرنے والا وہ کرتا ہے اسٹنٹ, یہ اس کے اسٹنٹ یہ کوئی اور کرتا ہے اس کے جیسے. میرا مدرسہ ٹھیک چل رہا ہے نا, دوسرے کا اتنا ٹھیک نہیں چلنا چاہیے. اگر آپ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے دوسرے میں جائیں گے تو دوسرے کہیں گے کہ ہاں جی ہمارا انسٹیٹیوٹ بہت اچھا, ان کا تو خراب ہے. یہ تو ہر جگہ ہے. آپ ایک بینک چھوڑ کے جائیں دوسرے بینک میں جائیں تو وہ کہیں گے وہ بینک برا ہے. آپ ایک اسکول چھوڑ کے دوسرے میں جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ اسکول برا ہے. آپ ایک بزنس آرگنائزیشن چھوڑ کے جائیں تو وہ کہتے ہیں دوسری بزنس آرگنائزیشن بری ہے. یہ تو ہر جگہ ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں, ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی جا کے چیک کریں وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہے. اس میں ہے وہ بغض اب یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ نکالنا چاہ رہے ہیں. اچھا, بغض ان کا آپس میں ہے تو آپس میں نکالنے کی بجائے وہ اب نکال رہے ہیں انجینئر صاحب پہ. یہ بھی کوئی لاجک آپ کی بہن سمجھ نہیں آئی. بغض ان کا آپس میں ہے, نکال انجینئر پہ رہے ہیں, اور انجینئر اپنا سارا بغض سب پہ نکال رہا ہے, لیکن وہ آپس میں نہیں نکال رہے اپنا اتنا بڑا بغض. کمال ہوگی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مسلسل جتنے سالوں سے بھی میں ان کو دیکھ رہی ہیں, انہوں نے اسلام کو سیکیور کرنے کی کوشش کی. اس سے اور کیسے اور کیا سیکیور کیا انہوں نے؟ دنیا جہان کو بتا دیا. یہ جو آپ کے منہ سے ابھی پھول جھڑ رہے ہیں, ملا 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 ملا, یہ کیا انہوں نے, یہ خدمت کی, یہ سیکیور کیا. یہ جو انہوں نے غلط آیات, غلط تشریح, غلط ترجمے, یہ انہوں نے سیکیور کیا. ذرا سمجھا دیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس نے سیکیور کیا. سیکیور اسلام کی غلط چیزوں کے خلاف پروٹیسٹ, اور اللہ کا اسلام کی غلط چیزوں کے بارے میں پروٹیسٹ نہیں سمجھا. آگے سنتے ہیں. اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا جو ہے نا وہ علم بلند کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش میں ہے. لیکن 1 گھنٹے کی ویڈیو میں تو وہ اپنا علم ہی بلند کرتا رہتا ہے. وہ ایک آدھ جملہ وہ بولتا ہے, 15 منٹ اپنا علم بلند کرنے کے بعد پھر کہتا ہے, یہ بات مانتے ہیں کہ وہ 15 منٹ اپنی تعریفیں بیان کر کے پھر کہتا ہے کہ میرے نبی سے ہے کوئی نہیں, بابے سے شے کوئی نہیں. باقی تو نہ وہ کہیں توحید کا علم بلند کرتا ہے, نہ بس وہ درمیان میں سے ٹچ دینے کے لیے آپ کو وہ یہ کرتا ہے. باقی تو وہ اپنی تعریفیں, اپنے پلیٹ فارم کی تعریفیں وغیرہ وغیرہ بے تحاشا اندھا دھند کہ یہ چیزیں میرے مسلمانوں تک. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملاؤں نے جب ہمیں دور کیا ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے کہ تم خود قرآن کو پڑھو. ہائے میری بہن, آپ کون سے انجینئر کو سنتی ہیں؟ وہ تو خود کہتا ہے کہ یہ جو ملا کہتے ہیں
کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اگر آ جائیں گے وراثت کے قوانین تو پھر وہ ملا کیسے پڑھائیں گے، وہ لوگ کیسے پڑھیں گے، وہ تو کوئی ایکسپرٹ ہی چاہیے. یہ خود کہتے ہیں آپ کے انجینئر صاحب، آپ پتہ نہیں کہاں پھر رہی ہیں. بڑا کلیئر ہے، بڑا ایزی ہے. ہاں ایزی والا البتہ آپ نے ٹھیک فرمایا. وہ کہتا ہے کہ فٹافٹ بس 17 رکعتیں کٹھی پھڑکاؤ، اللہ مل گیا. یہ جو آپ نے کہا نا آسانی والا، یہ اس نے بہت کیا، اور ابھی اس کے ارادے اور بھی آسان کرنے کے ہیں، اور بھی آسان کرنے کے ہیں. بڑا قریب ہے. وہ جو ایک راستہ آپ نے سنا ہوگا، ایک راستہ یوں 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 کر کے ٹیڑھا بنا کے نا بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا اللہ تک پہنچایا ہوا تھا ملا نے کہ تم مجھ تک آؤ گے پھر میں تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا. نہیں وہ بھی کہتے ہیں میری اکیڈمی آپ لوگ آئیے، ایک دفعہ ضرور آئیے میری اکیڈمی. منتیں ترلے کرتا ہے. انجینئر محمد بن مرزا صاحب نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا کہ مجھ تک آنے کی توبہ. ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ایک کتاب ہے، وہ جتنی میری ہے اتنی تمہاری ہے، کھولو تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ 295C کی دفعہ لگانا اور ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور ان کو قتل کر دینا چاہیے اور وہ انسان جو ہے نا وہ معاشرے کے امن کے خلاف ہے. انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ ہم کہتے ہیں. ان پہ 295C لگنی چاہیے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون ہے، قانون 295C ہے، وہ ان پہ لگنا چاہیے، حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. ہم سب یہ چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے اس کا گندہ خون کسی معصوم مسلمان کے کندھے پہ آئے یا اس کے ہاتھوں پہ لگے. یہ قانون ہی انشاءاللہ کرے گا، اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں. ان کو مارنے وارنے کا کوئی پروگرام کسی مسلمان کا نہیں ہے، گاند نہیں ماریں گے. یہ قانون ہی انشاءاللہ اس کے لیے نبڑ لے گا. نہیں چاہیے. یہ واضح ہے، یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑوں کو کہ یہ واضح ہے کہ یہ بہت کون سے بڑوں کو؟ آگے دیکھتے ہیں. یہ کینہ ہے، یہ آپ کے دلوں کی نفرت ہے جو آپ لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات جی نفرت تو ہے، انجینئر سے نفرت تو ہے، ٹھیک ہے نا. کینہ نہیں، کمینہ شخص ہے اور اس کے لیے نفرت ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر یونٹی نہیں ہے. کیسے؟ اس بات کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مطلب ہم کیا یونٹی دکھائیں اس کے لیے، بتائیے ذرا. کسی طبقے میں بھی پولیٹیشنز ہوں، مختلف ادارے ہوں. ہاں اچھا کہہ رہی ہیں یونٹی ان دی سینس کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں اور پھر قانون کو کہیں کہ آ گئے ہم انجینئر کو چھڑانے، یہ والا آپ فرما رہی ہیں شاید. اسلامک اسکالرز ہوں، یونٹی نہیں ہے. ایک دوسرے کے اوپر یہ ایک سب سے مزیدار چیز ہے. پھر یہاں میں ایک اور بھی بہترین بات ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں، یہ سب کے اوپر، اور سب میں سے 5-6 لوگ اس کے اوپر، باقی کو تو سروکار بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھونک رہا ہے اس کو بھونکنے دیجیے، وہ تو بودر ہی نہیں کرتے اس کو. کرتی چلوں. اور ضروری بات کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر اور اسٹیبلشمنٹ تختوں پہ تو وہی بیٹھے. ان کو انجینئر محمد علی مرزا کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. اچھا یعنی وہ جو بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے، یعنی پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس، یہ اب علم لے کے نکلیں انجینئر صاحب کے لیے اور آئیں میدان عمل میں کہ چھوڑیے انجینئر صاحب کو. یہ کہہ رہی ہیں آپ، اور اسی کو آپ اتحاد بھی شاید کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے کہ میرا یہ پروفیشن ہے، پروفیشن تو نہیں کہہ سکتی. نہیں آپ کا پروفیشن ہے، آپ نے کہا ابھی پروفیشن تو نہیں کہتا، ابھی تو آپ نے کہا کہ پروفیشن ہے. پروفیشن تو معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اسلام کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا. بالکل. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ادنا سی طالب علم ہوں دین کی، اور میرے ہی طبقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق ہے. یعنی آپ بھی رکھ رہی ہیں اور وہ بھی، تو اس لیے آپ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، انداز بھی شاید آپ کے والا ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی 5 جھوٹ فرما دیے. وہ بھی اسی کام کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں، اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں تو ان کو سیکیور کر رہی ہیں. ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی اس سینس میں کہ اس بندے نے اگر جینون گستاخی کی ہوتی تو وہ الگ بات تھی. لیکن کنایا ڈھکی چھپی باتوں میں پھنسا کر جان بوجھ کے اور ان کے اوپر یہ 295C لگانا، یہ ڈھکی چھپی کون سی؟ بتا رہے ہیں، تقریر بتائی ہے، اس میں الفاظ بتائے ہیں. یہ گھما پھر آگے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. بتا رہا ہے، ہر کوئی بتا رہا ہے یہ گستاخی، یہ ڈھکے چھپے کی کیوں ضرورت ہے؟ جب اس نے اتنی سر عام گستاخی کی تو ہم کیوں ڈھکے چھپے اس کو کہیں گے بھائی؟ کسی بھی ایجوکیٹڈ یا جہاں پر رول آف لا ہو ایسے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جی یہ اس ویڈیو کے مطابق آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انجینئر، وہ بھی کہتے ہیں کہ کسی پڑھے لکھے معاشرے میں تو 295C نہیں ہوتی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب بھی یہی کہتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا. تو اس ان پڑھ، وہ خود بھی کہتا ہے کہ کہاں میں ان پڑھوں میں پھنس گیا، یعنی میں ہوا
یہ پورا ملک ہوا، پرائم منسٹر ہوا، پروفیسرز ہوئے، علماء ہوئے، یہ جتنی پڑھا لکھا یہ جو انٹیلیجنشیا وہ سب ہوئے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں کہ یہ 295C تو ہونی ہی نہیں چاہیے. کیسے پڑھے لکھے ہیں ہم سب؟ جی صحیح فرما رہی ہیں. جب شوہر بیوی کو طلاق دے تو اگر وہ طلاق مبہم الفاظ میں ہو، یعنی جو ڈائریکٹ الفاظ نہ ہو، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایک بات کو کہہ دینا کہ تم یہ ہاں کہ تمہیں طلاق دی، یہ ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ہو گیا، کلیئر صاف ہو گیا، ٹھیک ہے. مبہم کنایا الفاظ جیسے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تم کو میں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے. اب چھوڑنے میں، آزاد کرنے میں اور بھی بہت سارے مطلب نکلیں. تو میں چھوڑتا ہوں، آزاد کرنا ہوں. جب وہ بندے طلاق دیتے ہیں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑا یا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں طلاق دی. اچھا، تو وہاں پر ہسبینڈ سے اس کی نیت پوچھی جاتی ہے. تو نیت تو طلاق میں بھی پوچھی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں طلاق دی، تو پھر نیت بھی پوچھیں کہ تمہاری نیت کیا؟ وہ کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی، غصے میں آ کے کہہ دیا. یہ ایک لمبی اور بحث ہے، لیکن آپ کی اگزامپل غلط ہے. کیا ہے یہ بات کہنے میں؟ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تو وہ بیان آپ لوگ آن ایئر، اور یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. ہمیں تو لگتا ہے اس کی نیت یہی کہنے کی تھی. اس نے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ جو کرسچنز کا نام لیا ہے، ورنہ نیت تو اس کی، اب نیت کا فیصلہ پھر کیسے کریں گے؟ ہمیں لگتا ہے اس کی نیت یہ کھچ مارنے کی تھی، آپ کہہ رہی ہیں اس کی نیت دین بیان کرنے کی تھی. یہ فیصلہ پھر عدالت کو کرنے دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی انشاءاللہ. اس میں کہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ؟ یہی تو اس کا فارمولہ ہے. کسی کبھی اس کا نام لگا دو، کبھی اس کا لگا دو، کبھی اس کا لگا دو، اور خوب بڑھا چڑھا کے بیان کرو. اللہ، میں تو ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. آپ نہیں کرنا چاہتی، اس نے کر دیا. دیکھیں آپ محتاط ہیں، وہ نہیں تھا. آپ کی نیت اچھی ہے، اس کی نہیں تھی. یہی تو سارا معاشرہ کہہ رہا ہے. آپ لوگ ٹیکنیکل لاجیکل فیکٹ پر بات کم کرتے ہیں، دماغ سے کم آپ فیصلہ لیتے ہیں اور ایموشنز کے ساتھ زیادہ لیتے ہیں. ہاں، دماغ والا فیصلہ تو پھر یہی کہتا ہے. یہ جو موم بتی پروگرام ہے نا، اس کے تحت کہ جیسے بہت سارے علماء اس وقت اپنی وہ علمیت اور اپنا وہ جو ماڈریٹ امیج دینے کے لیے کہ جی نہیں اس میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، ہمارے صحابہ اکرام کے بارے میں، علماء کے بارے میں، کسی تربیت، معاشرہ، اسلام، دین، یہ تو نہیں ہمیں یہ سکھاتا. وہ تو یہ سب کچھ، یہ جو گند اس نے مارا ہے، یہ تو کہیں بھی دین نہیں سکھاتا میری بہن. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. دماغ کو استعمال کریں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہی آپ کے پاس اسلام آیا ہے. یعنی جذبات میں کوئی جو مرضی بکواس کرتا رہے، لیکن ہم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. تو میری بہن آپ بھی کیجئے گا، جب آپ کے والد گرامی کے بارے میں، والدہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں جب کوئی اس طرح کے گھٹیا الفاظ بولے تو جذبات کنٹرول کیا کیجئے نا. پھر کیوں اس طرح بھڑک اٹھتے ہیں آپ لوگ؟ اور لعنت ایسے بھڑکنے والوں پہ جو باپ کے اوپر تو کوئی جملہ نہ برداشت کرے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں جو کوئی مرضی بھونکتا پھرے، اس کے بارے میں جذبات کو قابو میں رکھے، کیونکہ دین یہ سکھاتا ہے. لعنتیو، ایموشنز کو ضبط میں کر کے ڈیسیژنز کرو. ہاں، ایموشن کو کنٹرول میں کر کے فیصلے کرو. مطلب بے شرم ہو جاؤ، تھوڑے سے بے غیرت ہو جاؤ، اور بس پھر تو ٹھیک ہے سارا معاملہ. یہ جناب والا ایک ویڈیو ہے جو اس وقت یوٹیوب پر لگی ہے، جس کے اوپر بڑا سا ایک کیپشن، ایک تھمبنیل لگا ہے، انجینئر مرزا کی بیگم کی پہلی دفعہ اپیل. تو ناظرین، میں نے بھی وہ تھمبنیل، میں نے کہا نا کہ یہ آپ اور میں، ہم سب لوگ اس غلطی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ جب ہم ایک خوبصورت سا تھمبنیل جس میں کوئی گالی نکالی ہے، کوئی نیگیٹو ہے، اس کو کھولتے ہیں تو پھر انجینئر جیسے لوگوں کے ویوز آتے ہیں، ورنہ شاید اس کی گھٹیا گفتگو سے آپ متفق بھی نہ ہوں. اچھا، اب جب یہ میں نے ویڈیو دیکھ لی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کے ہی کسی اسٹوڈنٹ یا اس کے کسی چاہنے والے نے یہ گھٹیا حرکت کی ویوز کے لیے اور سبسکرائبرز کے لیے، کہ ایک محترمہ جنہوں نے اپنے تئیں کہیں سنا، پھر ایک بیان ریکارڈ کیا، کہیں سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، یا اسی بندے کو دیا ہوگا جس نے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے
मोहतरमा को इंजीनियर मिर्ज़ा की बेगम लिख दिया और एक झूठ फैलाने का मुर्तकिब हुआ। लेकिन ज़ाहिर है ये मुआशरा है, यहाँ उसमें से किसी को कोई नहीं पूछेगा और इसी तनाजुर में वीडियो देखते जाएंगे लोग और उसको फ़ायदा होगा। और यही एग्जैक्टली यही मिर्ज़ा वाला फार्मूला है, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा फार्मूला है हिट होने वाला यही है। थंबनेल चुप के रखो, फिर लोग व्यूज़ देंगे, फिर कहो ये मेरे स्टूडेंट हैं। अब इस पे भी अगर आप लोगों को एतराज़ नहीं है, मैं कंडेम करता हूँ, उस शख्स पे लानत भेजता हूँ जिसने एक बहन, उसका जो बयान है उससे मैं कतई जो है वो इत्तफाक नहीं करता, वो जो फरमा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन उससे भी बड़ी लानत है एक्चुअली उस शख्स के ऊपर जिसने एक खातून के बयान का सहारा लेके, झूठ का सहारा लेके एक खबर को नशर किया सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ताकि उससे चंद टके और थोड़े से व्यूज़ आ जाएं। तो लानत उस शख्स पर। वीडियो में कहीं भी ये नहीं पता चलता, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बोला गया कि ये जो हमारी बहन है, सो इस बात से बिल्कुल उनको हटाया जाता है, बरी ज़ुम्मा करार दिया जाता है। उन्होंने एक आम इंसान होने के नाते इस घटिया इंजीनियर के बारे में अपनी राय बता दी कि मैं नहीं इसको गलत समझती। हम उनकी राय का भी एहतराम करते हैं, इख्तलाफ का हक़ रखते हैं, हमने इख्तलाफ भी किया। लेकिन ये इंजीनियर साहब की नाज़रीन वाइफ नहीं है, ये आम कोई दूसरी खातून है जिनका ये बयान किसी घटिया शख्स ने ये थंबनेल लगा के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। नाज़रीन ये नाजुक मसला है, चल रहा है, दिमाग से भी सोचिए, दिल से भी सोचिए, जज्बात से भी सोचिए कि किस तरह ये सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर, कुछ लोग जो आपकी और हमारी नफ्सियात को जानते हैं और उसे हिट करते हैं बिल्कुल वैसे ही, जिसके नतीजे में हम उनको व्यूज़ देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी नफ्सियात को जानते हुए रोज़ हमारे दिमाग में चीज़ें भरते रहते हैं कि इस मुल्क में मुल्ला ये जो है फ़िरके और फिर किसी की बात किधर उड़ा के इधर की इधर करके सारा जोड़ तोड़ बना के एक बयानिया तरतीब देते हैं जिसके झांसे में हम आते हैं। जैसे कि इस इंजीनियर के झांसे में चंद लोग आए, अभी भी आए हुए हैं। साल 2 साल 3 साल में जब इसका ये सारा मामला खुलेगा तो सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कमाश का बंदा था। अभी से फ़ैसला कीजिए, सोचिए और एनालिसिस कीजिए, फैक्चुअल एनालिसिस। आप उसकी वीडियोस को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरह का इंसान है। धोखा मत खाइए उसके वो कॉस्ट्यूम से, उसके वो गेटअप से, जिसको वो खुद कहता है कि ये रिलीजियस गेटअप है, और ना ही उसके नारों से, क्योंकि वो भी उसी गेटअप का हिस्सा है एक्चुअली। तो ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।